अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ला युसअलु बिवजहिल्लाहि इल्लल जन्नह, कि अल्लाह के चेहरे के साथ सिवाय जन्नत के कोई और सवाल नहीं किया जाएगा। मुसन्निफ ने इस उन्वान के मातहत हदीस भी उन्हीं लफ्ज़ों से जिक्र की है, यानी हदीस का उन्वान बना दिया है। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला युसअलु बिवजहिल्लाहि इल्लल जन्नह, माना वही है सेम। तो हदीस के अल्फाज को ही मुसन्निफ ने टाइटल बना दिया। यानी हदीस के दो मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, शुर्राहुल हदीस ने। एक मतलब पहला ये बयान किया है कि इससे मुराद ये है कि इंसान किसी भी मखलूक से अल्लाह ताला के चेहरे का वास्ता देकर ना सवाल करे। अगर इंसान किसी मखलूक से कोई सवाल करना ही चाहता है, कोई मांगना चाहता है, अगर वो मुस्तहिक है, तो अल्लाह ताला के चेहरे से, चेहरे का वास्ता देकर ना मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला के चेहरे से सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं मांगा जा सकता, या मांगना दुरुस्त नहीं। और मखलूक जो है वो जन्नत देने पर कादिर नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला के चेहरे से मखलूक से सवाल किया ही नहीं जाएगा। तो एक माना तो ये है। दूसरा इसका मफहूम ये बयान किया गया है कि जब आप अल्लाह ताला से मांगना चाहें, तो जन्नत का सवाल करना हो या जन्नत से जो लवाजमात हैं, जन्नत में दाखिले का, जहन्नम से बचने का, तो फिर जो है वो आप अल्लाह ताला के चेहरे से सवाल कर सकते हैं कि या अल्लाह मैं तेरे चेहरे के वास्ते से सवाल करता हूँ तो मुझे जन्नत अता कर। लेकिन अगर आपने कोई दुनिया का काम मांगना है, दुनिया की नेमत मांगनी है, तो फिर अल्लाह ताला के चेहरे से सवाल नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला के चेहरे का वास्ता देकर नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का चेहरा जो है वो बहुत अजीम है। तो उससे ये दुनिया की जो बिल्कुल बेवकूफ़ चीज़ें हैं, जिनकी आखिरत के मुकाबले में कोई वैल्यू, कोई हैसियत ही नहीं, वो नहीं मांगी जाएंगी। आखिरत के जो मामलात हैं वो मांगे जा सकते हैं। जैसे कोई बंदा कहे कि मसलन "ऐ अल्लाह मैं तेरे चेहरे के वास्ते से सवाल करता हूँ तो मुझे आग से निजात दे दे, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर"। अल्लाह के रसूल की दुआ भी एक है कि जब जब आयत नाज़िल हुई है सूरा अनआम की, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, तो आपने कहा कि अऊज़ु बिवजहिक, या अल्लाह मैं तेरे चेहरे के वास्ते से इस अजाब से तेरी पनाह में आता हूँ। तो वमिन तहति अर्जुलिकुम, फिर आपने कहा अऊज़ु बिवजहिक। तो मतलब यह है कि आपने ये दुआ मांगी भी है। तो ये दो मफहूम जो है वो मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में बयान किए हैं। अगरचे इस हदीस की सनद जो है वो मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। सनद के लिहाज से काफ़ी सारे मुहद्दिसीन ने इसकी सनद को सही नहीं कहा। इब्ने उसामीन ने, जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने, शुएब अर्नाऊत ने, ऐसे ही इब्ने कत्तान ने और दीगर ने, मनावी ने, तो हदीस की सनद को ज़ईफ़ करार दिया। तो सनद के लिहाज से ये हदीस सही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के चेहरे का वास्ता देकर दुआ करना, जैसे मैंने हदीस जिक्र की है, जब ये आयत नाज़िल हुई कुल हुवल कादिर, तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे दुआ की, तो वो जिक्र है। तो अल्लाह ताला का चेहरा साबित है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी ये है कि हम अल्लाह ताला का चेहरा को उसकी ज़ात के लिए साबित करते हैं, और उससे मुराद अल्लाह ताला का हकीकी चेहरा है। जो गलत गुमराह फिरके हैं, वो चेहरे से मुराद जो है कभी अल्लाह ताला की रज़ा लेते हैं, कभी सवाब लेते हैं, कभी कोई और माना करते हैं। तो ये मुराद नहीं है। जब अल्लाह ताला ने वजह का लफ्ज़ बोला है, तो वजह अरबी ज़ुबान में इसका ज़ाहिरी माना जो है वो चेहरा होता है, तो चेहरा ही मुराद है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, यहाँ भी अल्लाह ताला का चेहरा मुराद है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यहाँ भी अल्लाह ताला का चेहरा मुराद है। तो अल्लाह ताला का चेहरा, और ये सबसे अजीम तरीन जो है वो नेमत होगी जन्नत में, जब अल्लाह ताला का दीदार होगा।
اس سے بڑی جنت کی تمام نعمتیں اس سے کم تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ اس سے بڑی نعمت بھی مومن کے لیے نہیں ہوگی روز قیامت، جنت میں داخلے کے بعد۔ تو بہرحال چہرے کا اس بات ہے، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کی طرح بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے چہرے کو مخلوق کے مشابہ قرار دیں، یہ درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن چہرے کا اس بات ہے، جیسے باقی تمام اس صفات کا اس بات ہے رسول اللہ جماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کا اس بات ہے، دیکھنے کا ہے، جاننے کا ہے، علم کا، قدرت کا، رحمت کا، مغفرت کا وغیرہ، جتنی بھی صفات یا اسماء جن کی کچھ نہ کچھ گفتگو پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، تو وہ ساری ہم ثابت کرتے ہیں، لیکن نہ ہم اس کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، قدم بھی ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ثابت کی ہے وہ ہم ثابت کرتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے اس کی نفی کرتے ہیں، جس کے بارے میں خاموشی ہے ہم بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے نام مشابہ قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت انسان کی طرح ہے، اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تردید کی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بھی کئی آیات ہیں۔ تو اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو نہ ہی ہم کیفیت بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنے طور پر کوئی نقشہ بنا دے، یہ ہاتھ ایسا ہے، یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ ایسے ہی نفی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اسی کو ثابت کرتے ہیں، اس کی نہ تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بل فلاں ہے، اور نہ اس کی نفی کریں گے کہ یہ مراد ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تھی چہرے کے حوالے سے بات۔ جو اس سے اگلا باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی لو۔ تو یہ باب ہے یعنی جو لو کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ یا قرآنی آیات اس بارے میں آتی ہیں، اس کی وضاحت کے بارے میں۔ اب لو کا کلمہ جو ہے نا وہ تو ہوتا ہے کہ اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ تو لو کا استعمالات کئی ہیں، علماء نے لو کے کوئی 5 6 استعمالات بتائے ہیں، اور ان کا حکم بھی الگ الگ بیان کیا ہے کہ کون سا استعمال، یعنی اس طرح کے کلمات کے مثلا انسان جیسے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کئی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کاش میں ایسے نہ کرتا، ایسے کر لیتا، یا اگر میں آج مثلا فلاں گاڑی پر سوار ہو جاتا تو میں جلدی پہنچ جاتا، یا میں فلاں کاروبار نہ کرتا تو میرا نقصان نہ ہوتا، کاش میں وہاں جاتا ہی نہ، اس طرح کے کلمات۔ اب یہ آپ روزمرہ سنتے ہیں، کاروباری حضرات بھی کرتے ہیں، گھر میں آپ بھی شاید کرتے ہوں، آپ کے گھر والے، عزیز و اقارب۔ تو کیا یہ استعمال کب درست ہے کب درست نہیں ہے، اس کی وضاحت جو ہے اس باب میں ہے۔ تو جب یہ ہم باب پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو امید ہے ساری بات یعنی کھل کر واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس لو کے استعمالات کئی ہیں۔ ایک استعمال یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ لو یعنی اگر مگر کو استعمال کرے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یا اللہ کے رسول کے حکم پر اعتراض کرنا ہو، یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے صورتحال پر۔ اور اس کی مثال ہے جیسے قرآن کی آیت مبارکہ ہے غزوہ احد میں، جب عبداللہ بن ابی، آپ کے علم ہے غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کیسے جنگ لڑیں، تو صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی ان کے مشورے سے طے ہوا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر جو جنگ لڑتے، تو 1000 کا لشکر تھا، تو عبداللہ بن ابی جو ہے تقریباً 300 بندوں کو لے کر جو منافقین تھے وہ راستے سے واپس چلا گیا۔ تو بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو نقصان بھی ہوا اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ شہید ہوئے تو منافقوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے مدینہ سے باہر نہ جاتے تو ما قتلوا، یہ قتل نہ ہوتے۔ اب یہ منافقوں کا اعتراض اللہ کے رسول کے فیصلے پر تھا، اللہ کے رسول کے حکم پر تھا کہ آپ نے جب فیصلہ کر دیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو کسی کے لیے بھی چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے
جیسے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن کے لیے اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اور اسلام نام ہی اس چیز کا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا مان لیا، جو نہ دل میں آیا، جو عقل کو نہ لگا، سمجھ میں نہ آیا، وہ نہ ماننا۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی خواہش نفس ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، کہ جو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، یہ جو میرے جو کہتے ہیں مقاصد ہیں یا میری جو آرزویں ہیں اس سے یہ ٹکراتا نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، جہاں جہاں وہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو اسلام سائڈ پہ۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، کہ اگر حکم ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، آپ کو سمجھ آئے کہ بیٹھنے کا کیوں کہا گیا یا نہ سمجھ آئے، کھڑے ہونے کا حکم ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہاں بھی منافقوں نے اعتراض کیا اللہ کے رسول کے فیصلے پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب یہ منافقین کا اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے رد بھی کیا کہ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کہا فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ تم اپنے آپ سے جو ہے وہ ذرا موت کو دور تو کر کے دکھاؤ، اگر ان کا باہر نکل کے جنگ لڑنا موت کی وجہ تھا تو کیا موت تمہیں نہیں آنی؟ موت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ آنی ہی آنی ہے، اگر تم جو ہے موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ اب یہ حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، اللہ کے کسی حکم پر جو قرآن میں بیان ہوا ہے، یا ہمیں کو بندہ کہے کہ یہ حکم ہے اگر ایسے نہ ہوتا ایسے ہوتا تو کچھ بہتر تھا، اب آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں؟ اللہ معاف کرے، یعنی یہ بندہ اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشورے دے رہا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، تو اس لیے میں نے کہا یہ بات کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے، یہ اعتراض اللہ کے فیصلے پر یا اللہ کے رسول کے فیصلے پر۔ اچھا، دوسری جو استعمال ہے لو کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرے، کوئی انسان کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کوئی اس کا عزیز فوت ہو گیا ہے، یا اس کا مکان گر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی تباہ ہو گئی ہے، یا اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر تقدیر پر اعتراض کرے تو یہ درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو جیسے جو ہونا تھا ہو چکا ہے اللہ کے فیصلے پر، اس کی وضاحت آگے حدیث میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جیسے اس کی مثال بھی قرآن میں ذکر ہے، کئی ایک مثالیں ہیں، ایک مثال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یعنی اب یہ بھی منافقوں نے اعتراض کیا کہ اگر مجاہدین میں سے، مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے کوئی اگر مسافر جو ہے سفر کے دوران جہاد کے سفر پر جاتے ہوئے جو ہے وہ کوئی فوت ہو گیا ہے یا میدان جہاد میں جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ لو کان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے جہاد کرنے کے لیے، ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ شہید ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تردید، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تردید یعنی اعتراض ہے، اب مرنا تو ہر ایک نے ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت، یہ حسرت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، تقدیر پر، کوئی مصیبت آنے پر انسان جو ہے وہ واویلا کرے، جیسے ہمارے ہاں اکثر کسی میت پر ہوتا ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو وہ ایسے جزا فضا کرتا ہے، گردن پھاڑتا ہے، تو جیسے یہ ہمارے بعض لوگ محرم میں کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، اب اس پر جو ہے ہر سال سوگ منانا، جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، اس پر تو یعنی بدترین کام ہے۔ اللہ کا رسول نے جو ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، شروع میں ذکر بھی ہو چکی ہے کہ جو اپنی عورت گردن پھاڑتی ہے یا شور ڈالتی ہے، نوحہ کرتی ہے، لعنت کی ہے اس پر، ایسی عورت پر۔ تو بہرحال یہ قابل مذمت ہے یہ کام، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض۔ تو یہاں بھی یعنی فیصلے پر اعتراض یہ ہے کہ اگر مثلا میں کوئی نقصان ہو گیا کسی کا، اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، تو اس نے کہا یعنی یہ کاروبار میں نے اب شروع کیا ہے اس مہینے، ابھی جو ہے وہ کاروباری حالات مندے تھے، اگر میں اگلے مہینے شروع کرتا نا
یا میں نے جو دکان صحیح جگہ پر نہیں بنائی، فلاں بازار میں ہوتی ہے نا تو مجھے نقصان نہ ہوتا۔ اب یہ سارے جو ہے وہ نقصان ہونا تھا، ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کا فیصلہ تھا، ہو چکا ہے، میں راضی ہوں۔ تو اب اعتراض کرنا کہ ایسا کرتا کر لیتا تو کیسے ہو جاتا ہے، ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ تیسرا جو ہے وہ قسم لہو کی یہ ہے کہ انسان کوئی کسی کام کو حسرت کرتے ہوئے اور اپنے کسی عمل پر پشیمان ہوتے ہوئے لہو کا استعمال کریں، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے کوئی ایسی دلی طور پر کوئی باتیں سوچتا رہے کہ کاش یار یہ میں نے کیا کر لیا۔ جیسے کوئی بندہ کہے، مثال کے طور پر، کہ کسی نے، جیسے میں ابھی آپ کو مثال دی ہے، کہ کوئی بندہ کسی سفر پر گیا ہے تو سفر میں اس کو نقصان ہو گیا ہے، ایک کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو کہے کہ کاش میں سفر پر آ جانا چاہتا، کل چلا جاتا تو مجھے خسارہ نہ ہوتا۔ ندامت، یعنی اپنے لیے پریشانی، حسرت۔ تو یعنی جو بھی ایسا معاملہ جس میں انسان کو اپنے نفس پر، اپنے دل میں کوئی اس طرح کی حسرت پیدا ہو، پشیمانی پیدا ہو، ندامت پیدا ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے انسان جو ہے وہ اپنے نفسیاتی طور پر، دلی طور پر جو ہے وہ بالکل جکڑا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے ایسا چاہتا نہیں ہے۔ مومن جو ہے اس کا ہر ٹائم دل بھی بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اور اس کا سسٹم، ہر چیز اس کی ریلیکس ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے حکم پر تابع دار ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ کوئی ایسا پہلو یا ایسی بات جو اس کے اندر جو ہے وہ حسرت پیدا کرے، ندامت کا پہلو پیدا کرے، ایسا رویہ یا ایسا عمل یا ایسا قول درست نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا بعض اوقات جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ تقدیر پر کوئی نافرمانی کر کے، غلط کام کر کے، پھر جو ہے وہ لہو کا استعمال کرے، جیسے مشرکوں نے کیا۔ سورہ نام میں یاد آتی ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے۔ یا دوسری آیت بھی آتی ہے اسی معنی میں، لو شاء الرحمن ما عبدنا، کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی، غیر اللہ کی پوجا نہ کرتے۔ تو یہ مطلب کہ اب اس میں ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، نافرمانی کر کے ڈال اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہا ہے، یعنی تقدیر کو بندہ چوری کر لے اور بعد میں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں بدکاری نہ کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ انسان غلط کام، نافرمانی کا کام کر کے اور بعد میں تقدیر کو دلیل بنا لے کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا تو میں نے یہ کرنا ہی کرنا تھا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے، پانچواں استعمال یہ ہے، کوئی بندہ کسی کام کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس چیز کی اس نے خواہش کی ہے اگر وہ اچھی تھی تو پھر لہو کا استعمال صحیح، اگر وہ خواہش بری چیز کی ہے تو پھر لہو کا استعمال جو ہے وہ غلط ہے، درست نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی بندہ کہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث سن لو، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ چار بندوں کے لیے ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، وہ مال کو بھی صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، اس کو آگے پھیلاتا ہے، تو یہ سب سے افضل آدمی۔ پھر آپ نے دوسرا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے، پہلے کے پاس مال اور علم دونوں تھا، اس کے پاس علم ہے، مال نہیں، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں ویسے ہی عمل کرتا جیسے فلاں شخص کر رہا ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ اور پھر دوسرے دو بندوں کی مثال دی، دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ مال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ دوسرا بندہ کر رہا ہے، کہ اپنی من مرضی کرتا، جہاں خرچ کرتا، دل چاہتا وہاں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ برابر ہے، حالانکہ دوسرے کے پاس مال ہے نہ علم ہے، لیکن کیونکہ اس کی نیت بری ہے تو اس بری نیت کی وجہ سے جو ہے وہ، اب یہاں بھی لو اس نے کہا کہ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، تو یہاں بھی یعنی اس نیت کی وجہ سے، تو انسان اگر کسی اچھی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کا یہ استعمال درست ہے، اگر بری چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کا استعمال غلط ہے، تو وہ درست نہیں ہے۔ چھٹی ایک اور بات نے وضاحت کی ہے کہ بعض اوقات لہو کا استعمال جو ہے وہ صرف اگلے بندے کو خبر دینے کے لیے، بتانے کے لیے ہوتا ہے، کہ مثلا کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ کیا آپ نے فلاں درس سنا تھا، تو آپ کہیں کہ اگر میں درس سننے سے، اگر میں درس سنتا تو مجھے اس سے استفادہ ہوتا، مجھے کوئی رہنمائی ملتی، یہ درست ہے۔ اور اس کی مثال بعد نے دی، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی، یعنی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہ ہدی جو ہے اپنے ساتھ لے کر ہی نہ آتا، یہ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ بہرحال تو یہ چند ایک مشہور استعمالات ہیں لو کے جو علماء نے ذکر کیے۔ اب اسی والے سے جو مصنف نے آیات ذکر کی ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا، کوئی تدبیر ہوتی، ما قتلنا هاهنا، تو ہم یہاں جو ہے وہ قتل نہ ہوتے، یعنی عہد کی بات ہو رہی ہے، عہد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے تردید کی ہے، کل لو کنتم فی بیوتکم، یعنی اس سے جو آگے جملہ ہے، کل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، تو جن کے لیے اللہ نے قتل لکھا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں ہی قتل ہو جاتے، جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ ان سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب یہ جو لو کان لنا من الامر شیء، اب یہ ان کا شریعت پر اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر جب کیوں نکلے ہیں باہر، یہ فیصلے پر اعتراض ہے۔ تو ایسے ہی جو اگلی آیت ہے لو اطاعونا ما قتلوا، اس میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، تو اس میں ایک لحاظ سے تقدیر پر بھی اعتراض ہے، یعنی اطاعونا ما قتلوا، اللہ کے حکم پر بھی اعتراض ہے، اللہ کے رسول کے فیصلے پر، اور ایک پہلو سے بعد نے تقدیر کے بارے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کے رسول کے فیصلے پر، یا اللہ کی تقدیر، یعنی جو اس نے کام کر دیا ہے، جو کوئی مصیبت کسی پر پریشانی آ چکی ہے، تو ان دونوں پر اعتراض کے حوالے سے مصنف نے یہ دونوں آیتیں پیش کی ہیں کہ نہ شریعت کے کسی فیصلے پر اعتراض درست ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض درست ہے۔ آگے جو ہے مصنف نے حدیث بیان کی ہے، فی صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال، صحیح حدیث میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، کہ آپ ہرس کریں، کوشش کریں، یعنی اس چیز کو طلب کرنے کی جو آپ کو نفع دے، علی ما ینفعک یعنی جو آپ کے لیے نفع مند ہو۔ تو واستعن باللہ، ترجمہ سن لو پہلے پھر وضاحت کرتا ہوں، واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ولا تعجزن، اور سستی نہ اختیار کرو، وان اصابک شیء، اور اگر کوئی چیز پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، فلا تقل، تو تم نہ کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، کہ اگر میں نے ایسے کیا ہوتا تو نتیجہ ایسے ایسے ہوتا، ولیکن قل، لیکن تم کہو قدر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اس نے کر دیا ہے، وما شاء فعل، یعنی جو اس نے تقدیر میں لکھا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو جو ہے یہ شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے، یعنی شیطان کے لیے داخلہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے احرص علی ما ینفعک، کہ انسان جو ہے وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس کے لیے نفع مند ہو، ینفعک جو تیرے لیے نفع مند ہو۔ اب جو چیز جتنی زیادہ نفع مند ہے اس کو حاصل کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ انسان کو ہر نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ تو مدد انسان اپنی زبان سے بھی طلب کر سکتا ہے کہ اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو میری مدد کر، یا اس کے دل میں یہ بات موجود ہو عقیدتاً، اور وہ ذہن میں حاضر بھی ہو کہ میں یہ کام کرنے تو لگا ہوں لیکن اس پر میری مدد کرنے والا، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ تو یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اگر اس کو کسی یعنی مخلوق سے مدد کی طلب یعنی ضرورت پڑتی ہے، مخلوق سے مدد طلب کرنے کی، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس صورت میں جب مخلوق مدد کرنے پر قادر ہو۔ لیکن علماء نے ذکر کیا ہے کہ مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی عضو سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی چیز اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو ایک ہاتھ سے آپ نے اٹھانا چاہیے لیکن نہیں اٹھا سکے، آپ جو اپنا دوسرا ہاتھ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مخلوق بھی ایسے ہی ہے، وہ مخلوق آپ کا دوسرا ہاتھ ہے، اس سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مخلوق سے مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی جیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں ہر کام میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر اس کام پر، جیسے بھی انسان دعا کرے۔ آگے فرمایا کہ ولا تعجزا، اور تم جو ہے سستی نہ اختیار کرو، کہ انسان جو ہے وہ سست نہ ہو جائے کسی کام کو، تو سستی جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے انسان کو کسی کام سے روک دیتی ہے۔ تو جو مومن ہے وہ نشید ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو انسان کو یعنی یہ تین کام اللہ تعالیٰ نے بتائے اللہ کے رسول میں، یعنی سب سے پہلے نفع مند چیز کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پھر جو ہے وہ آپ نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جو کام شروع کیا ہے، پھر شیطان جو ہے اس کو آ جاتا ہے، اس کو اس سے پیچھے دکھاتا ہے کہ یہ کام نہ کرے، تو انسان سست پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جو کیا نام ہے یہ کیا نام ہے جو یہ دیتے ہیں پریزنٹیشن وغیرہ، موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں، وہ ان کی زبانی یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی کام کے لیے جو کامیابی کا اصول ہے وہ دو ہے، دو اصول ہیں کامیابی کے، ایک ہے محنت، دوسرا ہے مسلسل محنت۔ تو اگر انسان محنت کرتا ہے مسلسل نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں۔ محنت مسلسل ہوگی تو انسان جو ہے وہ کسی بھی کام میں اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایک مجھے جو ہے نا وہ دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بعض نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ہی جو رائٹر ہوتے ہیں لکھنے والے، ایک عربی ہے رائٹر سعودی عرب کا، کہ کچھ جو ہے نا مینڈک فروغ جا رہے تھے جنگل میں چھلانگے مارتے مارتے، تو ایسا ہوا کہ ان میں سے جو ہے نا وہ دو مینڈک گہرے کنویں میں گر گئے، گہرے کنویں میں۔ اب جو ہے نا مینڈک جو باقی سارے ہیں وہ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں، ان کو واضح دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حال پر تو اللہ ہی رحم کرے۔ اب وہ جو اندر بیٹھے ہیں ان کی جان کو بنی ہوئی ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا چڑھتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، یعنی وہ بار 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 کوشش کر رہے ہیں۔ اوپر والے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کرم کرے، تمہاری حالت جو ہے بڑی قابل رحم ہے، تم تو اب مر گئے، تمہارا بچنا مشکل ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، اپنے آپ کو جان میں یعنی عذاب میں نہ ڈالو، باہر باہر نہیں آ سکتے۔ تو وہ یعنی اس طرح کی باتیں ان کو وہ مینڈک اوپر والے جو کر رہے تھے، جو اوپر کھڑے تھے، تو دو مینڈکوں میں سے ایک نے جو ہمت ہار کے وہ بیٹھ گیا، وہ ادھر ہی مر گیا۔ جو دوسرا تھا وہ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہا، ایک مرتبہ گرا، دو بار، تین بار، بار بار گرنے کے باوجود وہ اس نے کوشش نہیں چھوڑی، اور آخر کار جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گیا، کہ کنارے سے باہر بھی آ گیا۔ اب جو باہر کھڑے تھے وہ بڑے حیران کہ یہ کیا ہوا، ہمارے صاحب سے تو یہ مرا ہوا تھا۔ تو پھر ایک مینڈک نے جو باہر کھڑے تھے ان میں سے وضاحت کی کہ یہ جو باہر نکل آیا نا یہ بہرا ہے، اس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تو جب تم باہر کھڑے ہو کے وعدہ لگا رہے تھے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے باہر نکلنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ شاباش شاباش باہر آؤ، تو اس لیے یہ باہر آ گیا۔ تو اس کا سبب یہ ہے جو اس نے بیان کیا ہے رائٹر نے،
کہ اگر انسان لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کوئی کام کرنا شروع کریں تو بعض لوگ آ جاتے ہیں آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کہ تو نہیں کر سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. تو انسان کو لگے رہنا چاہیے. تو لگے رہنے میں انسان کے لیے جو وہ خیر ہے. تو لگا رہے گا تو انشاءاللہ وہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا. تو ہماری جو ہے وہ جو منزل سب کی مشترکہ ہے وہ تو جنت ہے. لیکن دنیا میں ہر انسان کا ٹارگٹ، ہدف وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اپنے شعبے کے اعتبار سے، فیلڈ کے اعتبار سے دوبارہ انسان کو لگے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ کہ انسان کوشش چھوڑ دے. اور یہی بات جو ہے حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے، احرص علی ما ينفع واستعن باللہ ولا تعجز. یعنی تین کام نہیں کر، یعنی تین کام کرنے ہیں. ایک وہ چیز کرنی ہے جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. دوسرا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے. تیسرا ہے کہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. پھر اگر یہ آپ نے تین کام کر دیے ہیں پھر بھی کوئی آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوا، یعنی آپ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، محنت بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا، مقصود تک نہیں پہنچ سکے، تو جو آپ کی چاہت تھی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، نہیں ممکن ہو سکا، تو فرمایا کہ فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا. تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، ایسے کیا ہوتا تو مجھے نتیجہ مل جاتا، میں منزل تک پہنچ جاتا. تو یہ منع کیا گیا، یہ درست نہیں. ولیکن قل، اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ میں نے اپنے طور پر محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ سے مدد طلب کی ہے، استخارہ کیا ہے، دعائیں کی ہیں، سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر بھی ایسے ہوا ہے تو قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا. تو آپ نے یہ نہیں کہنا فإن لو، یعنی آپ نے یہاں وضاحت کی فإن لو تفتح عمل الشیطان، کہ لو جو ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. تو یعنی یہ نہیں کہنا کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا. تو یہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اسی ضمن میں محدثین نے ارادے کی قسمیں ذکر کی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہوں. ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ، وہ امید ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا. تو بات حدیث سے علماء جو بڑے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو یہاں ذکر ہے کہ انسان کو ایسی کام کی کوشش نہیں کرنی چاہیے عقل مند کو کہ جو کام اس کے لیے فائدے مند نہ ہو. سب سے پہلے اب فائدے مند کیسے پتا چلے گا کہ کام میرے لیے فائدے مند ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اس کے پہلے جانے کہ میں کام شروع کرنے لگا ہوں، اس کے پازیٹیو پوائنٹس، نیگیٹو پوائنٹس وہ اکٹھے کرے، پھر فیصلہ کرے کہ میرے لیے اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، لوگوں سے مشورہ کرے، تو اس کے لیے خود بخود ظاہر ہو جائے گا. ایسے ہی اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان کو صبر کے ساتھ لگا رہنا چاہیے نفع مند چیز کی حاصل کرنے میں. اور اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ جس چیز کی انسان کے پاس قدرت نہ ہو حاصل کرنے کی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی ہے، تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ میں نے تو اپنی طرف پوری کوشش کی ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اثر رکھتا ہے بنی آدم پر. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو بہرحال یہ چند ایک مشہور مشہور باتیں تھیں جو اس ضمن میں ذکر کی گئی ہیں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو کہ بات پوچھنے والی ہو تو پوچھی جا سکتی. ہر چیز واضح ہے. محترم کوئی سوال نہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ ونفع بكم والاسلام.